मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अक्सर मैंने वो लोग जिन्होंने सच्ची तौबा की है गुनाहों से, या वो गैर मुस्लिम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, अक्सर उनको मैंने जितना इस बात पे तड़पता देखा है कि काश जो वक्त गुजर गया वो वापस आ जाए, इतना किसी और बात पे उनको मैंने तड़पता हुआ नहीं देखा कि हम देर से आ रहे हैं दीन की तरफ। ये जो हमारा नुकसान हो गया, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते थे, काश ये अकल हमें कुछ दिन पहले आ जाती, काश ये अकल हमें कुछ दिन पहले आ जाती, बहुत कुछ कर लेते। एक गैर मुस्लिम 40 साल में इस्लाम कबूल करता है, उसके दिल में होगा ना, मैं 20 साल में कर लेता तो मैं दीन के इल्म में अबूर हासिल कर लेता। मैंने ऐसे लोग भी सुने देखे कि इस्लाम कबूल किया और कुरान हिफ्ज करने में लग गए। अभी एक गोरा मुसलमान हुआ है जिसका मैंने इंटरव्यू भी डाला यूट्यूब पे, हिफ्ज कुरान में लगा हुआ है, कुरान हिफ्ज हो जाए। उसकी तो तड़पता होगा ना, काश मैं पहले मुसलमान हो जाता। और वो है भी अमेरिकन फौजी, अफगानिस्तान में लड़ने के लिए गया था, वहां रिटायर हुआ, इस्लाम कबूल किया। और इधर मेरा ख्याल है यहां भी, इधर भी एक दिन हमने घूमता हुआ देखा तो किसी कोई लेकर आया उसको, यहां इतनी बड़ी दाढ़ी माशाल्लाह, शलवार कमीज पहने हुए। मैं समझा कोई हमारे केपीके के पठान भाई हैं, नया होटल खोला है उन्होंने यहां पर, तो हमने कहा ट्राई करेंगे, चाय वाय जाके पियेंगे। पता चला भाई ये तो उर्दू आती नहीं, तो अमेरिकन है, कद भी माशाल्लाह। और अजीब बात देखो, मैं आपको बताऊं, मैं पैंट शर्ट के खिलाफ नहीं हूं, मैं नहीं कहता कि गुनाह है, नाजायज है ना, लेकिन इंसान जब सच्चे दिल से तौबा करता है तो वो गैरों की हर चीज छोड़ने की कोशिश करता है। ये मैंने बहुत अंग्रेज देखे हैं, मुसलमान हुए तो पैंट शर्ट छोड़ दी उन्होंने, हालांकि उनको किसी ने नहीं कहा कि ये क्या है, जायज है ना जायज, उन्होंने कहा इस बहस में छोड़ो यार, जायज ना जायज, सब कुछ चेंज करो। मैंने खुद देखे ऐसे गोरे, इधर कन्वर्ट हुए, जुब्बा पहन लिया अरबों वाला, शलवार कमीज पहन ली पाकिस्तानियों जैसी। उसकी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी, आप देख सकते हैं, उसके मैंने गोरे का इंटरव्यू लिया था, शलवार कमीज। मैं फिर कह रहा हूं कि पैंट शर्ट हराम नाजायज नहीं है, लेकिन ये इंसान जब सच्ची तौबा करता है ना, जब वो आता है तो कहता है बस उसकी हर चीज छोड़ो, हर चीज छोड़ दो। एक अंग्रेज मुसलमान हुआ माशाल्लाह, ये 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं, हमारे मदरसे में था वो, अरबी लिबास उसका, और बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ता था। हम उसकी नमाज देखकर शर्मिंदा होते हैं कि यार इतनी तमीज से नमाज पढ़ता है। उस पर अक्सर मुझे एक वाकया याद आता है, एक अंग्रेज मुसलमान हुआ तो बड़ी तमीज से नमाज पढ़ता था। इसने किसी पाकिस्तानी से पूछा, यार तुम्हारी 2 मिनट में नमाज खत्म हो जाती है। पाकिस्तानी चुप तो रह नहीं सकता। पाकिस्तानी ने कहा असल में हमारे अल्लाह से पुराने ताल्लुकात हैं, तुम्हारा भी नया नया कनेक्शन बहाल हुआ है, तुम्हें कनेक्ट होने में टाइम लगता है, हमारी पुरानी सर्विस, इधर अल्लाह ऊपर का कनेक्शन बहाल हो गया, इधर सलाम फेर के निकल लिए, तुम अभी नए नए आए हो, बेवकूफ, यानी मतलब है कि बेवकूफ आदमी, इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ रहे हो, इतना टाइम लगता है तुम्हें अल्लाह से नंबर डायल करने में, हमारी लाइन फौरन मिल जाती है। तो वो इतनी लंबी नमाज, इतनी लंबी नमाज। तो मैंने एक दिन उसको बिठा लिया, थोड़ा उससे माजी पूछा, कैसे मुसलमान हुए। ये इस सवाल का जवाब तो उसने दे दिया कि जी कैसे मुसलमान हुआ, स्टडी की मैंने, इस्लाम को पढ़ा समझा, फिर अमेरिका में या यूके का था मेरा ख्याल है, किसी
عالم کوئی مفتی تھے، ان کے ہاتھ پہ جا کے انہوں نے بھی تھوڑا گائیڈ کیا، اس کو مسلمان ہو گیا۔ تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ پہلے آپ کیا کرتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے آپ کیا لائف اسٹائل تھا؟ ہمارے اکثر لوگ فخر سے بتانا شروع کر دیتے ہیں، ابے اسلام سے پہلے تو میں بڑا ماڈرن تھا، میں یہ کرتا تھا، میں یوں کرتا تھا، میں ایسے، اتنی لڑکیوں سے میری دوستی تھی۔ فوراً شروع ہو جاتے ہیں نا لوگ، میری تو اتنی گرل فرینڈز تھیں اور اتنی لڑکیاں تھیں اور ایسے نائٹ کلب اور اتنی بوتلیں میں ایک ایک ٹائم پہ اتنے پیک پی جاتا تھا۔ شرابی جو ہے نا، شرابی، ان کی ٹائمنگ پیک کے حساب سے ہوتی ہے۔ کراچی سے حیدرآباد 3 پیک لگیں گے پہنچنے میں، ہم تو کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے لگیں گے۔ ہیروئن شو کے سٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو نا ہیروئن جی سے کہ کراچی سے حیدرآباد کتنی دیر کا ٹائم ہے، کہتے ہیں 3 سٹے لگتے ہیں پہنچنے میں۔ تو ہر آدمی اپنے حساب سے ٹائم کو ناپتا ہے۔ تو یہ جو تھا، اس عام طور پہ لوگوں سے پوچھا جائے تو بتاتے میں ایسے تھا، میں یوں تھا، پھر اپنی تصویریں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے کہ دیکھو میں ایسے ڈانس کرتا تھا، یہ گرل فرینڈ تھی، یہ تھا، وہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی یہ کنڈیشن نہیں ہوتی۔ گورے ہیں، گوروں میں کچھ چیزیں بڑی خاندانی ہیں، شاید 2 نمبر ہی نہیں ہے، شاید کہہ رہا ہوں 100% تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ ماضی میں کیا تھے؟ ایسے کہا، اس نے کہا ماضی میرا ختم، میں نے بھلا دیا ہے، اس میں میں تبصرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمارے جیسا دیسی ہوتا تو ہم فوراً لڑکیوں کی تصویریں، یہ دیکھو یہ تھی میری گرل فرینڈ، اللہ کے لیے میں نے ان کو چھوڑا ہے۔ دیکھ رہے ہو یہ بوتلیں دیکھی، کبھی دیکھی ہے یہ بوتل آپ نے؟ خواب میں بھی دیکھی ہے یہ بوتل کبھی؟ آپ نے تو فیڈر دیکھا ہوگا، یہ بوتلیں پیتا تھا میں، 1 چمچہ پی کے دکھاؤ۔ ہم فوراً کس پہ آتے ہیں؟ شو بازیوں پہ۔ اس نے کہا بھائی ماضی کے قصے کیا تھا کیا نہیں تھا، پلٹ کیا، یو ٹرن لیا میں نے، بس ختم۔ دماغ سے اس کا اثر پڑتا ہے۔ انسان جب اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور وہ چھوڑ چکا ہو تو وہ اس کی مستقبل والی زندگی پہ اثر ڈالتے ہیں کہ تو یہ تھا، تو ایک اور دفعہ اگر کر لیا تو کیا ہو گیا؟ بھائی دماغ سے نکالو ان چیزوں کو، بس ہم نہیں تھے، ہم ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں۔ پرانا زمانہ یاد آ کے ستاتا ہے انسان کو کہ میں کیسی عیاشی کرتا تھا اور کیا تھا اور کیا تھا۔ میں نے کہا اچھا اپنا نام تو بتا دو، پرانا نام کیا تھا؟ ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤ بھائی، بالکل مجھے شوق نہیں ہے آپ کی ماضی کا۔ اچھا لگا اس کا یہ جواب مجھے۔ میں نے کہا نام بتا دو کیا تھا؟ اس نے کہا نام بھی نہیں بتاؤں، میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، مجھے نام بھی پرانا، اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیا اسلام پہ فخر ہے! دیکھو کوئی بھنگی ہو اور 20ویں گریڈ کا آفیسر بن جائے، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ میں پہلے بھنگی تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ بے عزتی محسوس کرے گا، یار چھوڑو، اب اللہ نے ہمیں یہ عہدہ دے دیا ہے، ہم کیوں اپنا بتائیں کہ پہلے ہم جھاڑو لگاتے تھے، چمار تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم کیوں کرتے تھے؟ اس میں عزت نہیں بے عزتی ہے۔ لوگ کہیں گے ابے تھا تو وہ نا، تھا تو بھنگی، تھا تو چمار، لوگ تانے دیں گے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی مٹھاس وہ شخص چکھے گا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام کے بعد کفر میں جانا اس کو ایسا لگے جیسے آگ میں چھلانگ لانا، ایسی نفرت ہو جائے اس کو ماضی کی زندگی سے کہ اللہ نے مجھے برائی سے نکال لیا ہے۔ اس کی گورے کی یہ کیفیت تھی کہ بھئی نام بھی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا یہ میری بے عزتی کی بات ہے۔ اسلام دے دیا اللہ نے، نام دے دیا محمد، یوسف، کوئی بھی، ابھی مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے کیا نام تھا،
تو میں کیوں اپنے آپ کو مائیکل اور ایڈیسن اور ایرک اور وہ جو مختلف نام ہوتے ہیں جانسن اور یہ سب کیوں بتاؤں بھائی؟ چھوڑو جو بھی تھا. یہ توبہ کی تکمیل کی علامت ہے. ایک ایسی توبہ کی ہے خاندانی کہ اسلام پہ اتنا فخر ہے، کفر سے اتنی نفرت ہے کہ کفر کی کوئی یادگار، کوئی تختی اپنے ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ ہے خاندانی توبہ. تو ہم تو پھر بھی ہمارے ہاں لوگ جاب کے لیے اپنے نام تبدیل کر رہے ہیں. مجھے پاس تو آتے رہتے کال سینٹر میں کال آتی ہے تو ہم بتاتے ہیں میں جانسن بات کر رہا ہوں. ابے میں نے کہا تیرا نام تو ستار ہے، اتنا اچھا نام ہے، میں بیانات میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں وسیم بھائی، ستار بھائی، اور تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہے فون پہ؟ جانسن. کہہ رہے نہیں، ایکچولی وہ لوکیشن چینج کرنی پڑتی ہے کہ وہ سمجھیں گے پاکستان سے بات کر رہے ہیں تو پھر وہ ہم یہ شو کرتے ہیں جیسے میں امریکہ سے بات کروں. میں جانسن بات کر رہا ہوں. مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے یار، تمہیں اللہ نے اسلام دیا اور تم کیا بنے ہوئے ہو؟ جانسن بنے ہوئے. ایسا نہ ہو قبر میں فرشتہ آئے حساب و کتاب کے لیے، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کہیں میں ستار. آپ کی تو جانسن ہے، ستار نہیں ہے. تو کیا ہے؟ تو جانسن بات، تو مائیکل بات کر رہا ہے، تو جارج کیا نام ہے وہ برنارڈ بات کر رہا ہے. جو بھی نام ہوتے ہیں ان کے نام تو انسان کی پہچان. سب سے پہلے نام سے مذہب کا پتہ چلتا ہے. نام سے پتہ چلتا ہے اس کا مذہب کیا ہے. میں ازبکستان گیا تو وہاں ان کی زبان میں ہماری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے تھے، بالکل ہی الگ زبان ہے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. جب نام پوچھتے یوسف، عبداللہ اور عبد الرحمن، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا پاکستانی ہے، نام ہمارے جیسے. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے مسلمان کس سے پہچانا جائے گا؟ نام سے. نام شاعر میں سے آتا ہے. یہ آپ غیر مسلموں والا نہیں رکھ سکتے. سمجھتے نہیں ہو بات کو، میرا خیال ہے. فخر کرو بھائی اسلام پہ، اللہ نے اسلام دی. اچھا اس گورے کی ایک خاص بات یہ، وہ عربی سیکھ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا تھا جس دن میں نے عربی سیکھ لی میں انگلش میں بات کرنا چھوڑ دوں گا. نہیں آ رہی بات؟ آپ کہیں گے کچھ زیادہ ہو گیا، اتنا تقوی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، آپ انگلش بولے. اس نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ میں اس کی جو اپنے ساتھ میری براہ راست بات ہوئی نا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا جو روحانیت عربک میں ہے وہ انگلش میں نہیں ہے. اس نے کہا انگلش میں شو بازی زیادہ، یہ اس کے الفاظ ہیں، شو بازی زیادہ اس زبان میں، اسٹائل زیادہ ہیں. یہ گورے کے الفاظ ہیں، اور گورا بھی کوئی بچہ نہیں تھا، میرا خیال ہے 45-50 سال کا تو پورا آدمی ہوگا پراپر. تو نا بچے جذباتی ہوتے ہیں تو وہ آ گئے. تو یعنی اس میں تکبر، اسٹائل یہ اس میں زیادہ ہے. پھر بھی سیکھیں آپ، بین الاقوامی زبان ہے، ضرورت ہے. اس کو تو آتی تھی نا، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اس نے کہا عربی سیکھوں گا. اور بھی بڑی قربانیاں اس کی، زندگی وقف کر کے آیا تھا کہ پوری زندگی کہاں گزارنی ہے؟ دین کی خدمت.